बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदकम आज कौमी असम्बली में तकरीब हल्फ बर्दारी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास के बाइकआउट का ऐलान नहीं कर रखा था और तकरीबन 22 माह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दबंग एंट्री ने सबको हिला के रख दिया है और ये एंट्री जो है उसके बाद एक नई जंग का आगाज हुआ है। कुछ अहम तरीन वीडियोस मैंने आपके सामने चलवानी है, उसका पोस्टमार्टम करना है कि आज पूरा दिन कौमी असम्बली में क्या होता रहा। और आज बादशाह ज़्यादा परेशान भी नजर आ रहा होगा क्योंकि इमरान खान साहब का नाम आप मीडिया पर नहीं चला सकते थे, आप उसकी तस्वीर मीडिया पर नहीं चला सकते थे, लेकिन इमरान खान की दबंग एंट्री हुई है आज ऐवान के अंदर और उस दबंग एंट्री ने आज जो रंदा फेर के रख दिया है, तमाम कैलकुलेशंस को मिस कैलकुलेशन तब्दील कर दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैंने आपके सामने रखनी है कि एक तारीख में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक कैदी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। कैदी नंबर 804 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। कुछ अहम तरीन वीडियोस इमरान खान साहब की एंट्री आपके सामने रखूंगा और जो नारे वहां पर लगाए गए वो भी मैंने आपके सामने चलवाने हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आइंदा चंद दिनों के अंदर सूरत हाल किस जानिब जाएगी। और फिर दूसरी जानिब IMF जो है उन्होंने भी एक नई लंका डाली है और इमरान खान साहब के हक में जो एक बयान सामने आया है, तो ऐसा लग रहा है कि अब मुल्क में ये हालात मजीद खराबी की जानिब जाएंगे। ये मामला और माजरा क्या है, IMF को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खत लिखा और फिर उस पर IMF का जवाब, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर अडयाला जेल में आज खूनी तसादम हुआ है, लाशें गिरी हैं, ये मामला और माजरा क्या है, उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो बड़ी तशवीशनाक खबर है वो ये है कि हमारे क्लास फेलो, यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो जो एरिड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे और बैचलर्स हमारा कंप्लीट हुआ और उसके बाद जो मुझे कुछ देर पहले खबर पहुंची है कि मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलो इम्तियाज आलम, और ये बलोच से, चूंकि इनको ये सबसे बड़ा गुनाह है पाकिस्तान में कि आप बलोच हैं। जब आप बलोच होते हैं तो आपको उठा लिया जाता है, जबरी तौर पर गुमशुदा आपको कर दिया जाता है। तो एक बार फिर से ऐसा हुआ है कि इम्तियाज आलम बलोच को घर से या फिर इस्लामाबाद से उठा लिया गया है, जबरी तौर पर उनको लापता कर दिया गया है और अब कोई पता नहीं वो कहां पर है, कि कौन लेकर गया, पूरा पाकिस्तान जानता है। अनवारुल हक काकड़ साहब अभी तक निगरान वजीर आजम है, खुद बलोच हैं, चीफ जस्टिस साहब बलोच हैं और उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। कोई शर्म हया यहां पर पाकिस्तान में बाकी नहीं रही कि आप जो है अगर बलोच हैं तो सबसे बड़ा गुनाह, अगर आप सच बोल रहे हैं सबसे बड़ा गुनाह, जुर्म करना है आपने पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म ये है कि आप बोल रहे हैं तो आप ये बहुत बड़े मुजरिम हैं, आपको जबरी तौर पर लापता कर दिए जाते हैं। इम्तियाज आलम को फिलफौर रिहा करना चाहिए। उसका गुनाह क्या होगा? क्या वो दहशतगर्द था? मैंने 4 साल उस शख्स के साथ गुजारे हैं, मुझे नहीं लगता था कि वो एक मक्खी भी मार सकता था। आपने उसको जबरी तौर पर लापता कर दिया है। फिलफौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब जो है वो उसके ऊपर एक्शन लें। अनवर काकड़ साहब को एक्शन लेना चाहिए कि एक शख्स, एक नौजवान को जिस तरह से जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है, आप उसकी रिहाई का हम मुतालबा करते हैं। लेकिन साथ ही बात यह है कि चले मुझे तो आपने उठा लिया था, सबसे बड़ा जुर्म हमारा ये था कि हम बोल रहे थे, चले मैंने उसको एक मिनट के लिए अज्यूम कर लिया कि शायद मेरा गुनाह यह था कि हम बोल रहे थे, हमें उठा लिया, लेकिन हम फिर भी जो है वो वापस आए और हमने वही काम किया, सहाफत हमने शुरू कर दी। तो बलोच तो वापस ही नहीं आ रहे। आप उसको मार के कहीं अफगानिस्तान के बॉर्डर पे फेंक देते हैं और कहते हैं कि जनाब ये तो पाकिस्तान की जो है रियासत के खिलाफ बात कर रहे थे, इनका BLA से ताल्लुक था, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वहां पर दहशतगर्दी तंजीमों के साथ ये काम कर रहे थे। इसका क्या ताल्लुक था? 4 साल से शख्स को मैं जानता हूं, क्या इसका कोई ताल्लुक था? कोई मुझे ऐसा ताल्लुक होता हुआ जनाब नहीं दिखाई दे रहा। तो खैर उस सबके अंदर आज डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आज मैदान के अंदर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि इंतखाबी बेज़ाब्तियों और हुकूमत कायम होने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भेजी गई असम्बली के लहजे और लगाए गए इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं और आम तौर पर हम कभी भी सदर पाकिस्तान को असम्बली में ऐसे मुखातिब नहीं कर सकते। यह अमर अफसोसनाक है। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सदर मुमलिकत को पहले सीग़े में मुखातिब किया। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म की कौमी असम्बली के इजलास से मुताल्लिक़ असम्बली आइन के आर्टिकल 48 के ऐन मुताबिक वापस की गई है और उसका मकसद आइन के आर्टिकल 51 के तहत कौमी असम्बली की तकमील था। तो मेरे अमल को जानिबदार अमल के तौर पर लिया गया है। तो खैर जनाब, जो नाकाबिल ज़ुबान कबूल इस्तेमाल की गई है निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, वो उन्होंने कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और आप जो गलत कर रहे हैं वो इंतहाई घटिया काम कर रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं
اور پھر دوسری جانب کے پی کے اسمبلی میں آج پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جو اسپیکر ہیں بابر سلیم سواتی، وہ اسپیکر قومی کے پی کے اسمبلی جو ہے منتخب ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ذرائع کے مطابق قائم مقام اسپیکر مشتاق غنی نے ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے پر نتائج کا اعلان کیا اور بتایا گیا کہ صوبائی اسپیکر کے انتخاب میں مجموعی طور پر 106 ووٹ جو ہیں کاسٹ ہوئے اور اس میں 89 ووٹ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اسپیکر کو دیے، یعنی کہ 2/3 اکثر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی کے پی کے اسمبلی میں موجود ہے، جبکہ ان کے مدعے مقابل پیپلز پارٹی کے رکن تھے احسان اللہ، ان کو 17 ووٹ حاصل ہوئے۔ تو اب جو پی ٹی آئی کے اسپیکر ہیں وہ آج منتخب ہو چکے ہیں، تو لہٰذا علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کے پی کے اسمبلی کے جو ہیں وہ وزراء منتخب ہونے جا رہے ہیں، یہاں پر کوئی دو رائے اس میں کوئی شامل نہیں ہے۔ تو خیر جناب، یہ ساری صورتحال تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس وقت آئی ایم ایف نے ایک نئی لنکا ڈھائی ہے اور آئی ایم ایف کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خط لکھا گیا، اور میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ اس کو استعمال کیا جائے گا، اس کو سائفر 2 کہا جائے گا، اور اس کو استعمال کر کے عمران خان صاحب پر غداری کا ایک اور کیس لایا جائے گا، اور اس کیس کے اندر بھی خان صاحب کو سزا دی جائے گی کہ انہوں نے غداری کی ہے۔ انہوں نے جناب پتہ نہیں خط لکھ کے جو ہے وہ پاکستان کی قوم سے غداری کر دی ہے، کوئی غداری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو وہی کچھ ہوا کہ آج نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہی بات کی کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کو خط لکھے سائفر والی جو ہے وہ غلطی کر دی ہے۔ ہماری اس خبر کی تصدیق ہوگی کہ نہیں آنے والی حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب پر جو آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے اس پر ایک کیس کرنے جا رہی ہے۔ تو جناب دوسری جانب اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا اس پر رد عمل دیا۔ ان کے معاشی ترجمان ہے پی ٹی آئی کے مزمل اسلم صاحب، ان کی وضاحت یہ ہے، انہوں نے جناب لکھا کہ جو یہ خط لکھا گیا ہے خان صاحب کی جانب سے یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس خط کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جب آئی ایم ایف جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ملاقات کی تھی، وہ بھی اسی وجہ سے ملاقات ہوئی تھی کہ خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ جو ملک میں آئندہ انتخابات ہیں وہ صاف شفاف ہوں گے اور جو جیتے گا اس کو مینڈیٹ اس کو قبول کیا جائے گا، لیکن اب آپ کے سامنے کے صورتحال کس جانب ہے۔ اور پھر اس کے بعد خان صاحب جیل میں چلے گئے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور علی خان صاحب سے دوسری قسط دینے کے موقع پر آئی ایم ایف نے پھر ان سے ملاقات کی، اس وقت بھی آئی ایم ایف گارنٹر بنا، اور تیسری قسط اب دینی ہے تو آئی ایم ایف کو یہ خط لکھا گیا کہ آپ نے گارنٹی لی تھی تو لہٰذا آپ آڈٹ کریں، اور جو 30-40 حلقے ہیں اس کو آڈٹ کر کے آپ اندازہ لگائیں کہ ملک میں جو یہ حکومت ہے یہ کئی عوامی مینڈیٹ پر آئی ہے، اور اگر آپ ان کو پیسے دیتے ہیں تو یہ حکومت پیسے کہاں سے آپ کو واپس کرے گی جبکہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ موجود نہیں ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے، یہ ان سے کہا گیا ہے کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات خراب ہیں، اور ہمارے ملک میں جب معاشی حالات خراب ہیں کہ آپ ایسی حکومت کو مسلط کر رہے ہیں جو عوام کی ناپسندیدہ حکومت ہے، تو وہ کیسے ملک کی معاشی حالات کو قابو کر سکے گی۔ اس خط کا اصل مقصد یہ تھا۔ تو جناب اب اس حوالے سے ترجمان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے پی ڈی ایم حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان گارنٹر کا کردار ادا کیا تھا، اس لیے عمران خان کی جانب سے اسی تناظر میں آئی ایم ایف کو یقین دہانی کا خط لکھا گیا ہے، اور تحریک انصاف کی معاشی امور جو ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس آئی ایم ایف نے عمران خان صاحب کی تائید حاصل کرنے کے بعد جو ہے 9 ماہ کا پروگرام دیا تھا، جبکہ اس وقت عمران خان صاحب کو مقدمات کا سامنا تھا، مگر انہوں نے ملک کی مفاد میں آئی ایم ایف کی مشروط حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ تو لہٰذا اب جو خط لکھا گیا ہے جون 2023 میں ہونے والے رابطے میں عمران خان نے آئی ایم ایف سے پوچھا تھا کہ یہ پروگرام کیا ہے، جس پر آئی ایم ایف نے بتایا کہ یہ پروگرام 3 حصے میں شامل ہے، جس میں پہلی قسط پی ڈی ایم کو، دوسری قسط نگران حکومت کو، تیسری قسط جو نئی آنے والی حکومت ہوگی اس کو دی جائے گی۔ تو اس موقع پر خان صاحب نے پوچھا کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ نومبر میں انتخابات ہوں گے، اس میں جو ہے وہ حکومت نے ہمیں گارنٹی دی ہے، آئی ایم ایف نے کہا کہ نومبر میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے، ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے آئی ایم ایف کو عمران خان صاحب نے خط لکھا کہ آپ تو ضمانت لے رہے تھے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں، تو لہٰذا اب آپ یہاں پر بتائیں اور اس کا آڈٹ کروائیں صاف اور شفاف انتخابات ہوئے یا نہیں ہوئے، اس پر اب جو ہے وہ بات کی جائے۔ یہ اصل خط ہے، اور آئی ایم ایف اب نئی لنکا ڈھانے جا رہا ہے۔ ادھر سے امریکہ جو ہے ان کے پارلیمنٹیرینز نے جو بائیڈن کو خط لکھ دیا ہے کہ ملک میں جو انتخابات ہوئے پاکستان میں اس کو آڈٹ ہونا چاہیے، اور خان صاحب نے اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ فافن جو ہے وہ اس کا طریقہ کار موجود ہے کہ آپ کیسے ایک الیکشن کا آڈٹ کروا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ حکومت جو نظر آ رہی ہے زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جناب جو اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن تو ہے نہیں اور یہ زیادہ دیر تک حکومت نہیں چلنے والی۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پر بیٹھ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ حکومت 5-6 ماہ یا 1 سال کی مار ہے، اس کے بعد حکومت نہیں چلے گی۔ آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے 22 ماہ کے بعد جو ہے وہ واپس پہنچی، اور انہوں نے جو وہاں پر شاندار استقبال کیا، نواز شریف پہنچے، شہباز شریف پہنچے، وہاں پر چور چور کے نعرے لگائے گئے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا سر شرم سے جھک رہا ہوگا۔ اور جب عمران خان صاحب کا نام آیا، اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، شاندانہ گلزار، شہرزاد افریدی، اور اس کے علاوہ علی محمد خان، شیر افضل مروت، بیرسٹر گور علی خان، عمر ایجوب، سب نے جناب عمران
عمران خان صاحب کی تصویر کا ماسک لگایا ہوا تھا اور عمران خان قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے جا رہے تھے، تیری جان میری جان عمران خان کے نعرے لگائے جا رہے تھے، اور ان تصویروں نے واضح کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب آئندہ پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں۔ وہ یہ حکومت 5-6 ماہ کی ہے، دوبارہ الیکشنز میں جائیں گے، مڈ ٹرم الیکشنز ہوگا اور ہونا تو ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کر دی تھی کہ ملک میں مڈ ٹرم الیکشنز کی جانب جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ یہ اب تصاویر بھی تقرین کے اوپر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر دوسری جانب میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ عامر ڈوگر، شہرزاد افریدی، شیر افضل جو ہیں وہ جب ممبر آف قومی اسمبلی کے لیے دستخط کرنے گئے تو وہاں پر انہوں نے عمران خان صاحب کی تصویر چومی، وہاں پر نعرہ لگایا اور عمران خان صاحب کے نعروں سے آج ایوان گونجتا رہا۔ ذرا آپ یہ جناب ویڈیو دیکھیں۔ جناب عامر طلال خان، زندہ باد شیر آزاد، جناب شہرزاد افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ چومی اور پھر عمران خان صاحب کا نعرہ لگایا، اور انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب سے سلام نہیں لیا، اور پھر جب عامر ڈوگر صاحب یہاں پر گئے انہوں نے جناب قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا دیے۔ ذرا ویڈیو دیکھیں۔ قیدی نمبر 804، کون بچائے گا پاکستان؟ جناب آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی، عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کی تصویر کا پینا فلیکس لے کر گئے اور انہوں نے وہ تصویر جو ہے وہاں پر لہرا دی، خوب شور شرابہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج بڑی جامع حکمت عملی سے حکومت کو یہ میسج دے دیا کہ آپ زیادہ دیر تک حکومت نہیں چلا سکتے، اور بڑا ٹف ٹائم یہاں پر دیکھنے کو ملے گا، اسٹرانگ اپوزیشن یہاں پر مل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں سے مراد سعید مائنس، حماد اظہر مائنس، عمران خان مائنس، چودھری پرویز الہی مائنس، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ان کو مائنس کر دیا گیا، بڑے بڑے پلرز یہاں پر نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے لیکن عمران خان صاحب کے ہر بندے کو، ہر کھمبے کو آواز دے دی ہے، زبان دے ڈالی ہے، اب وہ بولے گا اور ایسا بولے گا کہ اسمبلی میں لاکھوں مراد سعید پیدا ہو گئے ہیں، اسمبلی میں لاکھوں عمران خان پیدا ہو گئے ہیں، اور اب وہ جناب یہ یہاں پر صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے، جو کیلکولیشنز کی گئی تھیں اب وہ کیلکولیشنز یکسر مس کیلکولیشن تبدیل ہو گئی ہیں۔ اور جب میڈیا پر بیرسٹر گورئی خان صاحب قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے اور جتنے بھی ویژول آپ کو دکھائے ہیں یہ آج میڈیا پر چلے اور بتایا گیا، بیرسٹر گورئی خان صاحب نے کہا کہ ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر عمران احمد خان نیازی، جب انہوں نے یہ نام لیا تو جیو نیوز لائیو دکھا رہا تھا، تصویر چلے، اس بادشاہ کا کیا بنا ہوگا جس نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی تصویر اور اس کا نام دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ایوان کے اندر قیدی نمبر 804 ایک قیدی کا جو ہے نام گونجتا رہا، تو اس سے بڑی چیز واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جلد دبنگ انٹرویو کریں گے، وہ وزیر اعظم پاکستان بھی بنے گا، اور آپ اس سے ڈیل کر کے آپ کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے بلکہ وہ عوام کے کندھوں پر بیٹھ کر وزیر اعظم پاکستان بنے گا۔ اور پھر دوسری جانب اڈیالہ جیل سے جو خبر ہے کہ خونی تصادم ہوا ہے اور وہاں پر جناب قیدیوں کا جھگڑا ہوا، دو ہائی سیکورٹی بیرکس تھیں، وہاں پر دو گروپس بنے ہوئے تھے، وہاں پر ان دونوں گروپس کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، اور جس کے بدلے میں جناب ایک قیدی ہیں اعجاز ربانی، ان کو اڈیالہ جیل میں قتل کر دیا گیا ہے۔ بڑی تشویشناک خبر ہے کہ قیدی کو اڈیالہ جیل میں کیسے قتل کر دیا گیا، اس کے پاس پسٹل کیسے پہنچی، کیسے قتل ہوا، اس پر تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا جناب یہ ساری صورتحال ہے کہ وہاں پر یہ قتل و غارت ہوئی ہے اور ایک قیدی وہاں پر زخمی ہوا، اور زخمی ہونے کے نتیجے میں اس کو پیمز ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، اور جس نے قتل کیا ہے وہ جناب اس کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے، اور مزید تفصیلات جو ہیں اس پر اکٹھی کی جا رہی ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اور یہ ایک تشویشناک خبر ہے کہ اس وقت ہوا ہے کہ جب خان صاحب، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، فواد چودھری سب کے سب وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر یہ واقعہ پیش آنا تو انتہائی تشویشناک ہے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سنگر ناظمین خیال رکھنے والا نگہبان پاکستان زندہ باد۔